बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैं किसी सफ़र में अपनी खलवत और राहत से लुत्फ़ उठा रहा था और वो फ़िक्र और याद इलाही में मशगूल था कि अचानक मेरे दिल में बात डाली गई कि ए बायज़ीद बुस्तामी, सिमआन के गिरजाघर में जाओ और राहिबों के साथ उनकी ईद और क़ुरबानी में शिरकत कर लो। इसमें हमारे लिए एक ख़बर और अहम मामला है। फरमाते हैं, मैंने इस ख्याल से अल्लाह ताला की पनाह तलब की और कहा, मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा। जब रात हुई तो ख्वाब में हातिफ़ ग़ैबी की आवाज़ आई और उसने वही बात दोहराई। मैं हाँफते कांपते बेदार होकर उठ बैठा और अभी उस सोच में गुम था कि दिल में फिर निदा आई, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम हमारे वली और नेक बंदे हो, तुम्हारा नाम फरमा बरदारों के रजिस्टर में दर्ज है, लेकिन हमारी खातिर राहिबों का सा लिबास और ज़नार पहन लो, तुम पर कोई गुनाह नहीं। आप फरमाते हैं, मैं सुबह सवेरे उठा और हुक्म की बजा आवरी में जल्दी की, राहिबों का लिबास पहना और सिमआन के गिरजाघर पहुंच गया। जब उनका बड़ा पादरी आया तो तमाम राहिब इकट्ठे हो गए और उसको सुनने के लिए सब ने कान लगा दिए, लेकिन उसके पाँव लड़खड़ा गई और वो कोई बात न कर सका, गोया उसके मुंह में लगाम दे दी गई हो। ये कैफियत देखकर पादरियों और राहिबों ने उससे पूछा, ए सरदार, कौन सी चीज़ आपको गुफ्तगू से मानी है? हम तो आपकी बातों से हिदायत पाते और आपके इल्म की पैरवी करते हैं। उसने जवाब दिया, मुझे ये चीज़ गुफ्तगू से मानी है कि आज तुम्हारे दरमियान कोई मुहम्मदी बैठा है और वो तुम्हारे दीन का इम्तिहान लेने और तुम पर हमला करने आया है। उन्होंने कहा, हमें दिखा दें, हम उसे अभी कत्ल कर देते हैं। उसने कहा, उसे दलीलो बुरहान के साथ कत्ल करो, मैं उससे इम्तिहान लेना चाहता हूँ। उससे इल्मुल अदयान यानी दीनों के इल्म के मुतालिक सवाल करूँगा। अगर उसने साफ साफ जवाबात दे दिए तो हम उसे कुछ ना कहेंगे और अगर वजाहत ना कर सका तो उसे कत्ल कर देंगे। इम्तिहान के वक्त ही आदमी इज्जत पाता है या जलील होता है। सब राहिब बोले, आप जो चाहते हैं करें, हम यहाँ मुफीद बातें सीखने के लिए ही हाजिर हुए हैं। अब उनका बड़ा सरदार अपने कदमों पर खड़ा हुआ और ज़ोर से आवाज़ दी, ए मुहम्मदी, तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, जहाँ भी है खड़ा हो जा ताकि सब तुझे देख लें। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह खड़े हुए कि आपकी ज़बान पर हम्दो सना और ज़िक्र इलाही जारी था। पादरियों के सरदार ने कहा, ए मुहम्मदी, मैं तुझसे कुछ सवालात करूँगा और सुन, अगर तूने उनके जवाबात वजाहत के साथ दे दिए तो हम तेरी पैरवी करेंगे, वरना तुझे कत्ल कर देंगे। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, नकली व अक़ली उलूम में से जो चाहो पूछो, अल्लाह ताला हमारे गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमा रहा है। बड़े पादरी ने पूछा, मुझे उस एक के मुतालिक बताओ जिसका दूसरा नहीं, उन दो के मुतालिक बताओ जिनका तीसरा नहीं, उन तीन के मुतालिक बताओ जिनका चौथा नहीं, उन चार के मुतालिक बताओ जिनका पांचवा नहीं, उन पांच के मुतालिक बताओ जिनका छठा नहीं, उन छः के मुतालिक बताओ जिनका सातवां नहीं, उन सात के मुतालिक बताओ जिनका आठवां नहीं, उन आठ के मुतालिक बताओ जिनका नौवां नहीं, उन नौ के मुतालिक बताओ जिनका दसवां नहीं। अशरातन कामिला यानी मुकम्मल 10 दिन से मुराद कौन से दिन हैं? उन 11 के मुतालिक बताओ जिनका 12वां नहीं, उन 12 के मुतालिक बताओ जिनका 13वां नहीं, उन 13 के मुतालिक बताओ जिनका 14वां नहीं। ऐसी कौम के मुतालिक बताओ जिन्होंने झूठ बोला फिर भी जन्नत में दाखिल कर दिए गए, उस कौम के मुतालिक जिन्होंने सच बोला मगर आग में दाखिल कर दिए गए। तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे नाम का ठिकाना कहाँ है? अज़्ज़ारियात ज़रवा, अलहामिलात विकरा, अलजारियात युसरा और फल मुक़स्सिमात अमरा से क्या मुराद है? कौन सी शय बगैर रूह के सांस लेती है? उन 14 के मुतालिक बताओ जिन्होंने रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू से कलाम किया। कौन सी कब्र साहिबे कब्र को लेकर चली? वो कौन सा पानी है जो आसमान से उतरा ना ज़मीन से निकला? उन 4 के नाम बताओ जो बाप की पुश्त से पैदा हुए ना माँ के बतन से। ज़मीन पर सबसे पहला खून किसका बहाया गया? उस शय के मुतालिक बताओ जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया और फिर खुद ही ख़रीद लिया। ऐसी शय के मुतालिक बताओ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया और ख़ुद ही नापसंद फरमाया। उस चीज़ के मुतालिक बताओ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया और अज़मत भी बख्शी। उस चीज़ के मुतालिक बताओ जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया और फिर ख़ुद ही उसके मुतालिक सवाल किया। सबसे अफजल औरतें कौन हैं? सबसे अफजल दरिया कौन से हैं? अफजल तरीन पहाड़ कौन सा है? सबसे अफजल चौपाया कौन सा है? अफजल तरीन महीना कौन सा है? सबसे अफजल रात कौन सी है? अत्ताम्मा से क्या मुराद है? वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 शाखें हैं, हर शाख पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते में 5 रंग हैं, 2 सूरज की रोशनी में और 3 साए में? वो कौन सी चीज़ है जिसने बैतुल हराम का हज किया और तवाफ़ किया, हालांकि उसमें रूह नहीं और ना ही उस पर हज फ़र्ज था?
اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی پیدا فرمائے، ان میں سے کتنے مرسل اور کتنے غیر مرسل ہیں؟ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے مگر اصل ایک ہے؟ نقیر کیا ہے؟ قطمیر کیا ہے؟ فتیل کیا ہے؟ السبد کیا ہے؟ البد کیا ہے؟ التیم کیا ہے؟ الرم کیا ہے؟ کتا بھونکنے میں کیا کہتا ہے؟ گدھا رینگنے میں کیا کہتا ہے؟ بیل ڈکارنے میں کیا کہتا ہے؟ گھوڑا ہنہنانے میں کیا کہتا ہے؟ اونٹ بل بلانے میں کیا کہتا ہے؟ مور اپنی چیخو پکار میں کیا کہتا ہے؟ تیتر اپنی سیٹی میں کیا کہتا ہے؟ بلبل اپنے نغموں میں کیا کہتا ہے؟ مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے؟ ناقوس نصارہ کا گھنٹہ جسے وہ اپنی عبادت کے وقت بجاتے ہیں اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ ایسی قوم کے متعلق بتاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، وہ جنوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے اور نہ ہی فرشتوں میں سے۔ جب دن نکلتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ تو سب پادریوں نے کہا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر میں نے ان کے جوابات صحیح طور پر دے دیے تو کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ تو ان باتوں پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا اب اپنے سوالات کے جوابات سنتے جاؤ۔ وہ ایک جس کا دوسرا نہیں تو وہ اللہ واحد قہار ہے، وہ 2 جن کا تیسرا نہیں تو وہ دن اور رات ہیں، وہ 3 جن کا چوتھا نہیں تو وہ عرش کرسی اور قلم ہے، وہ 4 جن کا 5واں نہیں تو وہ آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور اور قرآن پاک ہیں، وہ 5 جن کا چھٹا نہیں تو وہ 5 نمازیں ہیں جو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں، وہ 6 جن کا 7واں نہیں تو وہ 6 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا ہے اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، وہ 7 جن کا 8واں نہیں تو وہ 7 آسمان ہیں، وہ 8 جن کا 9واں نہیں تو وہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائیں گے، وہ 9 جن کا 10واں نہیں تو وہ 9 افراد کی جماعت تھی جو فساد برپا کرنے والی تھی۔ عشرتن کاملہ یعنی مکمل 10 دن سے مراد وہ دن ہیں جن میں حج تمتع کرنے والا ہڈی کا جانور نہ پانے کی صورت میں روزے رکھتا ہے، وہ 11 جن کا 12واں نہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول حکایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میں نے 11 ستارے دیکھے، وہ 12 جن کا 13واں نہیں تو وہ مہینوں کی تعداد ہے، وہ 13 جن کا 14واں نہیں تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ وہ قوم جنہوں نے جھوٹ بولا مگر پھر بھی جنت میں داخل کر دیے گئے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، انہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں داخل کر دیے گئے۔ وہ قوم جنہوں نے سچ بولا لیکن جہنم میں داخل کر دیے گئے تو وہ یہود و نصارہ ہیں، اور ان کا یہ قول ہے اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں۔ تمہارے جسم میں تمہارے نام کا ٹھکانہ کان ہے، یعنی جب کوئی نام بولا جاتا ہے تو کان ہی سنتے ہیں۔ الزاریات ذروا یعنی بخیر کر اڑانے والیاں سے مراد 4 ہوائیں ہیں، ان 4 ہواؤں کے نام یہ ہیں پروا یعنی مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی، پچھوا یعنی مغرب سے مشرق کی طرف چلنے والی ہوا، جنوبی یعنی جنوب سے شمال کی طرف چلنے والی، اور شمالی یعنی جنوب کی طرف چلنے والی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے ہوائیں 8 قسم کی ہیں، ان میں 4 باعث رحمت ہیں، الناشرات بادلوں کو اٹھانے اور اڑانے والی ہوائیں، المبشرات بارش کی خبر دینے والی ہوائیں، الزاریات خاک وغیرہ اڑانے والی ہوائیں، المرسلات مسلسل چلنے والی ہوائیں، اور 4 باعث زحمت ہیں الآصفات تیز ہوائیں آندیاں، القاصب زوردار گرج والی ہوائیں یہ دونوں تری میں چلتی ہیں، السرسر انتہائی سرد برفیلی ہوائیں یا شدید آواز والی ہوائیں، اور العقیم بے بارش ہوا آخری دونوں ہوائیں خشکی میں چلتی ہیں۔ الحاملات وکرا سے مراد بادل ہیں، الجاریات یسرا یعنی نرم چلنے والیاں سے مراد دریا میں چلنے والی کشتیاں ہیں، فالمقسمات یمرا سے مراد ملائکہ ہیں جو لوگوں کا رزق 15 شعبان سے دوسرے سال 15 شعبان تک تقسیم کرتے ہیں، جن 14 نے رب العالمین عز و جل سے کلام کیا تو وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ وہ قبر جو صاحب قبر کو ساتھ لے کر چلی تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، جو چیز بلا روح ہے مگر سانس لیتی ہے تو وہ صبح ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور صبح کی جب دم لے۔ وہ پانی جو آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا تو وہ گھوڑوں کا پسینہ ہے، جس کو شیشے کی بوتل میں بھر کر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا تھا۔
وہ 4 نفوس جو باپ کی پشت سے پیدا ہوئے نہ ماں کے بطن سے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، حضرت اسماعیل کا مینڈا اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ زمین پر سب سے پہلا خون حابیل کا بہایا گیا جب قابیل نے اسے قتل کیا۔ ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر خرید لیا تو وہ مومن کی جان ہے۔ ایسی شے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ناپسند کیا تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے بڑا کہا تو وہ عورتوں کا مکر ہے۔ وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کے متعلق سوال کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جوڑتا ہوں۔ سب سے افضل عورتیں ام البشر حضرت سیدہ حوا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ آسیہ، حضرت سیدہ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ سب سے افضل دریا سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے۔ سب سے افضل پہاڑ طور ہے۔ سب سے افضل چوپایا گھوڑا ہے۔ سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ سب سے افضل رات شب قدر ہے۔ الطامہ سے مراد قیامت ہے۔ وہ درخت جس کی 12 شاخیں ہیں، ہر شاخ میں 30 پتے، ہر پتے میں 5 رنگ، 2 سورج کی روشنی میں اور 3 سائے میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 مہینے اس کی 12 شاخیں ہیں، 30 پتے 30 دن ہیں اور 5 رنگ 5 نمازیں ہیں، 3 سائے یعنی مغرب، عشاء اور فجر، 2 روشنی میں یعنی ظہر اور عصر۔ وہ ایسی چیز جس میں روح نہیں اور نہ ہی اس پر حج واجب تھا، پھر بھی اس نے کعبہ مبارک کا طواف کیا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء پیدا فرمائے، ان میں سے 313 رسول ہیں، 4 اشیاء جن کا ذائقہ اور رنگ مختلف ہے مگر اصل ایک ہے، تو وہ آنکھ، ناک، منہ اور کان ہے۔ آنکھ کا پانی نمکین، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی ترش اور کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ نقمیر ایک جلی ہے جو گٹھلی کے اوپر ہوتی ہے۔ قطمیر انڈے کے چھلکے کو کہتے ہیں۔ فتیل سے مراد گٹھلی کے اندر کا گودا ہے۔ السبند اور البد بھیڑ اور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ التم اور الرم ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی جنات قومیں ہیں۔ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ناجائز ٹیکس لینے والے پر لعنت فرمائے۔ کتا اپنے بھونکنے میں کہتا ہے دوزخیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہے۔ بیل اپنے ڈکارنے میں کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدی۔ گھوڑا اپنے ہنہنانے میں کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا۔ جب جنگجو لڑتے ہیں اور مردان کار لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں، اونٹ اپنے بلبلانے میں کہتا ہے حسبی اللہ وکفی بہ وکیلا، میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ مور اپنی چیخو پکار میں کہتا ہے وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تیتر اپنی سیٹی میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ بلبل اپنے نغموں میں یوں گویا ہوتا ہے تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو۔ مینڈک اپنی تسبیح میں کہتا ہے پاک ہے جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود، پاک ہے خدائے جبار۔ ناقوس اپنی آواز میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ حق ہے۔ اے ابن آدم اس دنیا کے مشرق و مغرب میں دیکھ، کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا۔ ایسی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، وہ جنوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے اور نہ ہی ملائکہ میں سے، تو وہ شہد کی مکھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں اور چھتوں میں۔ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ علم میں ہے، کسی نبی یا مقرب فرشتے پر بھی ظاہر نہیں۔ مذکورہ تمام جواب دینے کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا تمہارا کوئی سوال باقی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے بڑے پادری سے فرمایا بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ ان کا بڑا پادری خاموش رہا تو سب نے اسے کہا آپ نے اتنے سوال پوچھے اور انہوں نے سب کے جواب دیے، اب انہوں نے ایک ہی سوال کیا اور آپ جواب دینے سے عاجز ہیں۔ پادری نے کہا میں عاجز نہیں آیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں جواب دوں گا تو تم تسلیم نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم مانیں گے کیونکہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ جو بھی فرمائیں گے ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمان اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب دیگر پادریوں اور راہبوں نے سنا تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے گرجا گھر توڑ کر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا اور اپنے اپنے زنار بھی توڑ دیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید تو نے ہمارے لیے ایک زنار باندھا تو ہم نے تیری خاطر 500 زنار توڑ دیے۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔